प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने पिछले एक प्रोग्राम में इंसानों के हुकूक पामाल होते हुए टॉपिक पर जो है बात की। इंसानों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़ ली तो सब अदा हो गया, हम पक्के मुसलमान हो गए। हुकूकुल इबाद जो है बाला ताख रख दिए जाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमने गुफ्तगू की। हमारे साथ मेहमान मौजूद थे जनाब मौलाना सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब, ख़तीब जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं। उन 5 में से हमने 3 की गुफ्तगू की है, 2 की गुफ्तगू बाकी है। मौलाना ने फरमाया था कि पहला कि सलाम का जवाब दिया करो, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके जनाजे में शरीक हो। और चौथा उन्होंने कहा कि अगर कोई दावत आपको दे तो दावत को कबूल करो। और पांचवा ये था कि अगर कोई मोमिन बंदे को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। 3 टॉपिक्स पे हमने थोड़ा तफसील से बात की, 2 टॉपिक्स रह गए हैं। वो है कि दावत में शिरकत और छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमजा साहब, आपको और नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। जी मौलाना, जिस तरह से आपने पिछले हमारे एपिसोड में कहा था कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं, उसमें से आपने पहले 3 पर जो है तफसीली रोशनी डाली, 2 बाकी रह गए थे। तो आप सबसे पहले दावत में शिरकत के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे में बाहमी मोहब्बत और मवद्दत की फ़ज़ाओं को इंतहाई खुशगवार बनाने के लिए जो बातें मुसलमानों के सामने रखी हैं, उनमें से 3 हुकूक पर तो हम गुज़िश्ता गुफ्तगू कर चुके हैं। आज की गुफ्तगू में जैसे आपने सवाल किया कि दावत के अहकाम और उसके मसाइल के, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से अभी फरमाया आपस में मोहब्बत व मवद्दत, तो मोहब्बत तो सब कोई जानते हैं, ये मवद्दत क्या है? मवद्दत एक फितरी जज्बा है। जी। मोहब्बत में बाज़ वक्त रियाकारी हो सकती है, दिखावा हो सकता जी। है, उसका ज़ाहिर जो है कुछ और बातिन कुछ और हो सकता है। मवद्दत खल्क़ की उस कैफियत का नाम है जो वारफ्तगी के साथ वो किसी किस्म की रियाकारी के बगैर इंसान अपने जज्बे रूहानी से किसी के साथ वाबस्तगी का इजहार करता है, ये मवद्दत है। अच्छा, थोड़ा और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपने बताया है, मेरा मानना यह है कि मोहब्बत भी क़ल्बी मैलान का मामला है और बग़ैर रियाकारी के होनी चाहिए मोहब्बत। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोहब्बत वही है। तो मवद्दत मोहब्बत से अलग कैसे हुई? देखिए, कुरान मजीद ने हमें वाज़े तौर पर इस बात का हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, यानी मेरे अहले क़ुराबत से तुम मवद्दत करो। मवद्दत जो है, मैं जैसे बताया कि मोहब्बत में मुमकिन है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियाकारी ही मोहब्बत है, ऐसा नहीं, लेकिन कोई पहलू मोहब्बत में हो सकता होगा लेकिन मवद्दत में नहीं होता है। मवद्दत खल्क़ की वारफ्तगी का नाम है जी। इसीलिए कुरान मजीद ने अहले बैत से मोहब्बत को भी मवद्दत से ताबीर और तशबीह दी है, इसीलिए मवद्दत का यहाँ ये मफ़हूम है। जी जी, आप ये चौथे पॉइंट पर बता रहे थे दावत में शिरकत का। देखिए, दावतें मुस्लिम माशरे में
یقیناً باہمی تعلقات کو بہتر بناتی ہیں، لیکن موجودہ وقت میں دعوتوں میں شرکت تو ہم کر رہے ہیں، اس کے آداب سے اکثریت میزبان بھی اور مہمان بھی دونوں میں کچھ کمی باقی رہ گئی ہے۔ جی جیسے میزبانوں میں کمی یہ ہے کہ بلا لو کسی کو بھی، نہیں تو برا مانیں گے، ہماری حیثیت رہے نہ رہے خرچ کر لیں، خرچ کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال لیں، لیکن بڑی دعوتیں کر لیں۔ یہ اس طریقے سے اسلام آپ کو مخروض ہو کر زندگی بھر کی کمائی کو ایک دعوت میں اڑا دینے کا یہ حکم نہیں دیتا۔ حج جیسی عبادت میں بھی من استطاعت کی بات آ رہی ہے، تو یہاں استطاعت سے باہر جانا، خرچ کر لینا، اور خرچ کے بوجھ میں دب کے برسوں برس تک وہ خرچ خدا نخواستہ اگر سود کا ہے تو پھر وہ سود مرکب کی شکل میں انسانی معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ تو دعوت ہم جو ہے معیار روی کے ساتھ کریں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دعوت اگر کوئی مومن کسی مومن کو دیتا ہے تو قبول کرنے کی جو پابندی ہے، کیونکہ حقوق میں شامل ہے، تو کس صورت میں یہ دعوت دینے والے کا حق بنتا ہے اور کس صورت میں اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ دعوتیں جو خلوص و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے باہمی تکریم و عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ دی جاتی ہیں، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں دعوت کے قبول کرنے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر ہے کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہی شرکت کرے اپنے ساتھ۔ جیسے آپ نے اپنے گھر کی کسی تقریب میں مجھ جیسے کو دعوت دی اور میں اپنے دوست احباب کی ایک ٹیم بھی لا لیا، جبکہ آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ نے تو صرف مجھے ہی دعوت دی تھی اور مجھ جیسے کئی لوگوں نے کئی لوگوں کو لا لیا۔ تو بس اوقات ایسی دعوتوں سے میزبان کی بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، تو ایسی دعوت میں شرکت نہ کریں یا اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو نہ لے جائیں جو کسی کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر دعوت کے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو چور بن کر جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر وہاں سے کھا کے نکل جاتا ہے تو ڈاکہ ڈال کے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کائنات کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈاکو بتایا ہے، اور یہ مہذب ڈاکوؤں کی ٹیمیں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتی ہیں اور حرام اپنے پیٹ میں بھر لیتی ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سماجی شخصیات ہوتے ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم رہتی ہے، تقریباً ہر جگہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو کیا ان کا ایسا ٹیم کو لے جانا درست نہیں ہے؟ محترم، سماجی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اور ایسی مذہبی چہرے رکھنے والے لوگ بھی اپنے ساتھ ایک ٹیم کو رکھتے ہیں، اور تاکہ جو ہے کہ عظیم الشان شہنشاہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک خاص کر و فر کے ساتھ یہ داخل ہو رہے ہیں۔ جی پہلے ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس نے دعوت دی ہے کتنوں کو دعوت دی، اور یہ کوئی مذہبی چہرے رکھو یا سیاسی پہچان رکھو، سبھی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایک جیسے ہیں۔ جی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی ٹیموں کو ساتھ لے کر جانا جی اور تاکہ پیٹ بھر لینا گویا ڈاکہ نکلنا ہے۔ مولانا، کس صورت میں دعوت قبول کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، اس صورت میں دعوت قبول کرنا ہے کہ آپ کا وہاں جانے سے ایک بندے مومن کا دل خوش ہوگا، اور وہ آپ کے آنے سے وہ خود بھی اور اس کے احباب بھی خوش ہوں گے،
اور خود آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو ایسی دعوتیں قبول کرنی چاہیے۔ جہاں آپ جا رہے ہیں، میزبان آپ کو بس رسمی طور پہ بلا لیا ہے، میزبان آپ کی تکریم نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ میزبانی کے جو آداب ہیں اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، بس لنگر لگا ہوا ہے، کھا لو کھا لو بس، تو یہ اسلامی زندگی کا ایسا نمونہ جو پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں دستروں پر، گر رہے ہیں، بالخصوص ٹیبلوں کو مکمل طور پر قبضہ کر لیا جا رہا ہے۔ دستر کے تیار ہونے سے پہلے ہی ایک ٹولی ہے کہ جا کے اپنے ٹیبلوں پر قبضہ کر کے اپنے لوائحوں کو اس پر بلا لیتی ہے اور دوسروں کی بے عزتی کرتی ہے کہ یہاں مت آؤ یہاں مت آؤ، جبکہ سب دعوتی ہیں۔ تو اس میں میزبانوں کو چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہونے دیں اپنی دعوتوں میں۔ کوئی بھی آئی پی نہیں، جب دعوت دی جا رہی ہے تو سب کی تکریم، سب کی تعظیم، سب کے ساتھ محبت اور سب کے ساتھ احترام کا معاملہ پیش کریں۔ بعض جگہ تو ایسے دیکھا گیا کہ جلسہ گاہ میں ایک الگ سا کیبن بنایا جاتا ہے جہاں پر وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز کو خاص جو ہے ان کی ضیافت ہوتی ہے۔ جی، یہ تو ایک عام عادت ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، بنی ثقیف کے وفد کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں آقا کے پاس، اور آنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون ہے؟ صحابہ نے کائنات کے سب سے عظیم الشان رسول کا تعارف کرایا کہ یہ میرے آقا ہیں۔ اور وہ جب واپس اپنے قبیلے کو گئے بنی ثقیف کو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی بارگاہ سے آ رہا ہوں، ایسے دربار سے آ رہا ہوں کہ جہاں کوئی خصوصی نشست لگا کر ان کے نبی جلوہ افروز نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اور ان کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ وضو کے پانی کے قطرے ان کے گرتے ہیں تو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے، تو ان کے خون کو گرنے کیسے دیں؟ جی، یہ پہلو بھی مل گیا ہم کو کہ ہم ایک خاص نشست لگا کر خاص مزاج میں، خاص انداز میں، خاص شناخت میں، خاص کیفیت میں، جیسے وی وی آئی پی ایک علیحدہ ہم ان کے لیے سیکشن مختص کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر سیکیورٹی کے کوئی مسائل، ہاں اگر ان کی تعظیم اور عزت میں کوئی فارخانی کا خطرہ ہے تو آپ احترام کے ساتھ ان کو جو ہے ایک خصوصی پروٹوکال کے تحت آپ عزت دیجیے، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے وی وی آئی پی نہیں ہیں۔ ہر آپ کا جو دعوتی ہے، جس کے آپ مہمان ہیں، جو مہمان ہے آپ کا، وہ سب آپ کے لیے وی وی آئی پی ہے۔ سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ جائز نظر ہے؟ دیکھیے، فی زمانہ تو ایک حد تک دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ این قدر سے آ قدر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، تو تیرے کرتوت محفوظ نہیں ہوں گے، اسی لیے کوئی تجھ پر حملہ کرے گا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کرتوت اچھے ہوتے نا تو اتنا خوف نہیں ہوتا تجھ سے۔ فاروق اعظم تو ایک درخت کے نیچے سرانے مٹی کا کپا جمع کر کے آرام کر رہے ہیں، اور آنے والا آ کے دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین کون ہے، بتایا جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اپنی موت کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں میں انصاف کا سب سے بڑا جو ہے علمبردار ہوتا ہے۔ جی، تو یہ سیکیورٹی کی باتیں یقیناً ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ جی، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے خصوصی پروٹوکال دیا جائے۔ جی۔ مولانا، یہ عام جو دعوتیں ہوتی ہے اس میں کیا کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ جو ہے دعوت قبول نہ کریں تو آپ پر کوئی وبال نہ ہو؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں تو غیر شرعی ہیں، جیسے رقص ہے، سرور ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، ناچنے ہیں، بے پردگیاں ہیں، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کہا جائے تو لوگ جو ہیں
شزدر رہیں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ میں اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بے پردہ، اپنی بیوی کو کسی کے سامنے بے پردہ تو آنے نہیں دوں گا، لیکن دوسروں کی بہن بیٹیوں کے پردے کا مجھے کوئی لحاظ نہیں ہے. تو پھر یہ دعوتیں نہیں ہیں، شریعت سے عداوت ہے. احتیاط کریں اور یہ کوشش کریں. اب تو یہ سہولتیں آ گئی ہیں کہ زنانے میں سپلائی کے لیے خواتین کے دستروں پر قوم کی خواتین جو ہیں یہ خدمت انجام دے رہی ہیں. جی یہ خدمت ان خواتین سے لے لیں، بہتر ہے. آپ کر سکتے ہیں. ایسے ہی اب ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کی باتیں ہیں. اب میں اس کے جائز و ناجائز ہونے کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ خدمت بھی خواتین سے لے لیں، لڑکوں کو داخل ہونے نہ دیں. جی. اس کے علاوہ کمائی کا بھی مسئلہ رہتا ہے. دعوت دینے والے کی کمائی اگر مشکوک ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عموماً دعوت دینے والوں کی اگر کمائی مشکوک ہے، مالوں میں معروف ہے، حرام سے، سود سے، ناجائز ذرائع سے، تو اپنے پیٹ کو جو ہے اس کی غذاؤں سے بھرنا، یا اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، یا اس کے اجتماعات میں جا کے جو ہے اس کی عزت میں اضافہ کرنا، یا اس کے کر و فر کو جو ہے لوگوں میں بڑھاوا دینا، یہ سب گناہ ہے. جی. تو اوائڈ کرنے پہ کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں. بلکہ اوائڈ کرنے پر تو گناہ نہیں، بلکہ اوائڈ کرنے پر نہیں کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی ذہن میں آپ کے پوائنٹ دعوت کے تعلق سے؟ دیکھیے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ میں آخری گفتگو کروں گا میری قوم کے نوجوانوں کا اور بعض عمر رسیدہ لوگوں کا بھی یہ مزاج ہو گیا ہے کہ دستر پر بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. جیسے ایک حیوان اپنی غذا پر ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے ہی دستروں پر بعض لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے آپ کو گوشت خور ثابت کرتے ہیں اور عملی طور پر سامنے والے کو سبزی خور سمجھتے ہیں. جو کچھ گوشت کی اشیاء ہیں وہ سب اپنے پلیٹ میں اتار لیتے ہیں، پیٹ میں اتار لیتے ہیں، اور سامنے والے کو بریانی کی بجائے بگارہ کھانا بھی باقی نہیں رکھتے ہیں. آداب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں. میں آخری بات کروں کہ وہ ہمارے کا یاد کریں کہ جب صحابہ جام بلب ہیں اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پانی کا گلاس میرے بھائی کو دے دو، یہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اور اس طریقے سے ایثار و قربانی کے مظاہرے کر رہے ہیں صحابہ. نہیں معلوم کہ آپ کے دستر پر کون مستحق ہے، اور آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کرسیوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں اور پلیٹوں پر بھی قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے نوالوں پر بھی قبضہ کرتے ہیں. اس سے احتیاط کریں. جی. آخری اب یہ چھینک کے تعلق سے اگر آپ فرما دیں تو پروگرام ہمارا مکمل ہو جائے گا. دیکھیے وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن چھینک کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کا ایک خاص سا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، کہ الحمدللہ کہیں. اور بعض اطباء نے یہ کہا ہے، مجھے نہیں معلوم، میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے صحیح قلب کی حرکت رک کر چھینک آتی ہے. جی. قلب کی حرکت کے رکنے کے بعد آپ کو پھر سے نئی زندگی اور نئی توانائی جو ملی ہے اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور سننے والا یرحمکم اللہ. اس طریقے سے اسلامی معاشرت کا ایک حصہ ہے یہ، اور اتنا بڑا انعام ہے کہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس بتائیں گے، مجھے معلوم نہیں، میرا علم نہیں ہے وہ، لیکن اگر قلب کی حرکت ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح موقوف ہو کر پھر بحال ہوتی ہے
تو آپ سوچیں اگر رک جائے تو کیا حال ہوتا ہے. ایسے موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا. میں نے یہ بھی سنا ہے چھینک کے ذریعے پھیپھڑے میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں جسم سے. جی, میرا علم نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس بتا سکیں گے کہ علم الابدان یعنی اناٹومی میں کیا کیا جو ہیں تبدیلیاں آتی ہیں چھینک کے ساتھ یا بدن میں, لیکن یقیناً اگر آپ نے یہ سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دین حکمت ہے, اور اس کی ہر بات یقیناً رحمت ہے, اور میرے اور آپ کے نبی اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے, اور آپ کی تعلیم سراپا رحمت ہے. جی, بعض لوگ چھینک آنے پر ایکسکیوز می کہتے ہیں. دیکھیے ایک عجیب تصور یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں چھینک کو نحوست کا سبب بتایا جاتا ہے. جی, اگر چھینک آ گئی, کوئی شخص کوئی اچھے کام کے لیے جا رہا ہے تو فوراً جو ہے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے, چھینک دی, کام نہیں ہو گیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک جو ہے گویا ہمارے لیے ایک کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام ہے. بالکل. اور دعا کے وقت میں اگر کوئی چھینک دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک خدائی پیغام ہے. مولانا کبھی ایک چھینک آتی ہے, کبھی دو آتی ہے, کبھی متواتر چھینکیں آتی ہیں, اس تعلق سے کوئی حدیث؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بتایا جاتا ہے کہ 1 2 3 چھینک اگر آ جائے تو جواب دیا جائے, یا ایک چھینک پر بھی جواب دیں اس کے بعد میں جواب نہ دیں تو سننے والے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو چھینک کہا ہے مستحب یہ ہے کہ اس پر چھینک آ رہی ہے تب بھی جو ہے وہ الحمدللہ کہتے رہے, اور سننے کیونکہ والے کو اللہ کہے. سے بھی آتی ہیں, موسم کی خرابیوں سے بھی آتی ہیں. تو تعداد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے تعداد کی. اب آخری سوال میرا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں, سننے والا یرحمکم اللہ کہے گا, تو کیا پھر جس کو چھینک آئی اس کا بھی پھر جواب دینا ہے اس کو؟ یہدیکم اللہ, یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تجھے ہدایت پہ رکھے, ہدایت دے, جی, ہدایت کے ساتھ رکھیں. یہدیکم اللہ. یہدیکم اللہ, ٹھیک, کہ اللہ تجھے ہدایت کے ساتھ رکھیں. ٹھیک. یہ بھی بہت بڑی انعام کی بات ہے. گویا مومن ایک مومن کے لیے ایک مضبوط دعاؤں کا حصار ہے, دعاؤں کی خوشبو ہے. ایک مومن دوسرے مومن کی سنگت میں دعاؤں سے معطر رہتا ہے. باہم سلام بھی دعا ہے, باہم جو ہے کلام بھی دعا ہے. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو, پوری کائنات کو صدقے کا ایک بہت آسان راستہ یہ بتایا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. مولانا آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی معلومات سے ہمیں نوازا. لوگوں کے معلومات میں یقیناً اس سے اضافہ ہوگا. یہ سب سے اہم ٹاپک تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے, اب اس کے آداب بھی آپ نے بتا دیے ہیں. تو آپ کا بے حد شکریہ ہم سے بات کرنے کا. الحمدللہ, اللہ ہم سے خیر کے کام لے. آمین ثم آمین. تو ناظرین, یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. انہوں نے بتایا کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے, اس سے جو ہے بلانے والے کا دل خوش ہوتا ہے, اس کے احباب خوش ہوتے ہیں, ایک پرمسرت ماحول تیار ہوتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر اس میں کوئی خرافات ہے اور پھر کمائے مشکوک ہیں, یا پھر آپ کی تکریم نہیں کی جاتی, یا پھر آپ کو نویر کر دیا جاتا, صرف ایک رسماً آپ کو دعوت دی جاتی ہے, تو آپ اس کو دعوت کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور چھینک کا بھی انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے چھینک آنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. دل کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے, اس کے بعد پھر دل کو نئی توانائی ملتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق جو چھینک آتی ہے اس سے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں. تو
تو کسی کو بھی چھینک آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ نحوست ہے، بلکہ اس پر اللہ کا فضل و کرم ہے، تو اسی لیے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے الحمدللہ کہہ کر۔ تو اس کا جواب میں پھر مومن بھائی کو یہ کہنا ہے کہ یرحمکم اللہ۔ اس کا بھی جواب چھینکنے والا اگر دے یہدیکم اللہ تو سونے پر سہاگا، کتنا پیارا مذہب ہے، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی فلاح، ایک دوسرے کی بقا اور ایک دوسرے کے دل کو خوش کرنے والا مذہب۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اس نیک تمنا کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، شب بخیر۔